साल तक बेल्जियम और फ्रांस के इलाकों में लड़ते रहे। नईम 20 हमलों में शरीक हुआ जिनमें वो कामयाब हुए और 20 में जिनमें उन्हें शिकस्त उठाना पड़ी। जंग में वो खुशकिस्मत रहा, सिर्फ एक गोली उसकी छोटी उंगली से रिपटती हुई गुजर गई। इसके अलावा और कोई सिक्का उसके जिस्म से ना टकराया। अपने मोर्चों में और दुश्मन के मोर्चों में उसने हज़ारों सिपाहियों को मरते देखा, किसी को आसानी के साथ, किसी को ऐंठ कर मरते हुए देखा। किसी के चेहरे पर सफ़ेदी और मासूमियत होती, किसी पर मौत की नीलाहट और तकलीफ़। किसी की आंखें जिंदा आदमी की तरह झांकती होती, किसी के अंधे शीशों की मानिंद माथे से जुड़ी होती। किसी की जेब में खुश्क राशन और चंद गोलियां होती, किसी के पास बच्चों और खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें और उनके स्याह बालों के गुच्छे बतौर निशानी के होते और डायरियाँ। वो सब पत्थरों पर, खंदकों में, खुश्क जोहड़ों में, बर्फ़ पर, कीचड़ में मरे पड़े होते। वक्त होता तो नईम किसी नौजवान पुरसकून चेहरे के पास रुकता, जेबें टटोल कर तस्वीरें और ख़त निकालता, उन औरतों का ख्याल करता जो गांव के बाहर जोहड़ के किनारे खड़ी खड़ी अपने महबूब चेहरों के लिए तरस गई हैं और उन नहीं जानती कि उनके अजीज़ खूबसूरत होंठ सर्द कर दिए गए हैं और जिस्म जिन्होंने बेपनाह खुशी की रातें उन्हें बख्शी हज़ारों मील दूर खाक में बिखरे पड़े हैं और वो बेकार इंतज़ार करती हैं। उन खेतों के बारे में सोचता जो नौजवान हाथों के बग़ैर वीरान हो गए हैं और आगे बढ़ जाता, भूल जाता। वो अब इन बातों से बेअसर हो चला था। इसके बावजूद इस तमाम अरसे में एक खौफनाक बोझ उसके दिल पर सवार था। ये ठाकर दास क्या ख्याल था, दर्दनाक एहसास जुर्म। गो बाद में आकर वो बहुत कुछ संभल गया, लेकिन कभी कभी पूरे चांद की रात में खंदक में बैठे हुए किसी हमले के दौरान ठाकर दास का भूत उसके करीब आ खड़ा होता। अपनी खंदक में किसी को मत मारो, मैदान जंग के कुछ असूल होते हैं। वो इस ख्याल ही से खौफज़दा हो जाता। बड़ी मुश्किल से वो हथौड़ों की तरह पड़ते हुए अल्फाज को जहन में से निकाल फेंकने में कामयाब होता। इसके बाद कई रोज़ तक उसके दिमाग में उल्लू बोलते रहते। साल के वस्त में रेजिमेंट के मशरक़ी अफ्रीका जाने के अहकाम सादिर हुए और माह जुलाई के एक खुशगवार दिन वो वापस मार्सिलिस पहुँचे। अगले रोज़ उनको जहाज़ पकड़ना था। मार्सिलिस पर वो दिन उसी तरह खुशगवार और चमकदार गुजरा था। नईम सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। लोगों के चेहरे तरोताज़ा और मसरूर थे। औरतें बड़े घेरे वाले खुश रंग लिबास और बच्चे सफ़ेद निकले पहने पटरियों पर आ जा रहे थे। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था, मगर होटलों पर भीड़ लग चुकी थी। उनके रंग बरंग शीशों वाले दरवाज़ों पर रोशनियां जल रही थीं। मर्द बड़े बड़े हैट, खुली कमीज़ें और तंग पतलूनें पहने खड़े बातें कर रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। अकब से एक दो घोड़ों वाली भग्गी सड़क पर बकटुट भागती हुई आईं। औरतों ने ठटक कर अपने बच्चों को मजबूती से पकड़ लिया और मर्द रास्ता छोड़कर अलग हो गए। भग्गी सब्जी के टोकरों से लदी थी और उन पर एक बूढ़ा किसान छाछ सा हैट पहने बैठा था। उसके नौजवान लड़के के हाथ में बागें थीं। घोड़े तंदुरुस्त और मुँह जोर थे और उनके नालों से चिंगारियां निकल रही थीं। चंद कदम पर जाकर ढलवान सड़क पर एक घोड़े के पांव फिसले और वो चारों टांगें फैलाकर पेट के बल कई गज तक फिसलता चला गया। राहगीर ठिठक कर रह गए। चंद औरतों की हल्की हल्की चीखों की आवाज़ बुलंद हुई। किसान का लड़का नीचे उतरकर घोड़े को उठाने की कोशिश करने लगा। चंद राहगीर किसान रुक कर उसकी मदद करने लगे। बूढ़ा किसान सड़क पर बिखरे हुए चुकंदर चुन चुनकर टोकरे में डाल रहा था। घोड़े के नथने फूले हुए थे और उसकी गर्म नमदार सांस धूंकनी की तरह चल रही थी। अचानक हजूम के ऊपर नईम को एक भारी मानूस जिस्म दिखाई दिया। वो जल्दी से आगे बढ़ा। वो जिस्म एक सिख सिपाही का था जो कंधे ढलकाए झूलता हुआ पटरी पर चल रहा था। उसकी वर्दी मैली और शिकन आलूद थी और सिपाही के बजाय वो जेल से भागा हुआ कैदी मालूम हो रहा था। चंद कदम उसके आगे पीछे चलने के बाद नईम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिख सिपाही ने पलट कर देखा। चंद सेकंड तक वो अपनी सोई सोई बेहिस आंखों से नईम को तकता रहा। फिर किसान फौजियों के मखसूस अंदाज में बोला, नईम, तुम अभी ज़िंदा हो? मोहिंदर सिंह। नईम ने सिर्फ इतना कहा और वो देर तक गर्म जोशी से मुसाफा करते और आंखों ही आंखों में मुस्कुराते रहे। रेजिमेंट से भाग कर आए हो? इसके साथ चलते हुए नईम ने तमस्खर से पूछा। नहीं,
کتنے عرصے سے داڑھی صاف نہیں کی۔ ہم محاذ سے لوٹ رہے ہیں۔ ریجیمنٹ نمبر 9 ہیڈسن ہارٹس، امبالہ بریگیڈ۔ میں نمبر 129 بلوچ میں ہوں، فیروز پور بریگیڈ۔ تم کس محاذ پر تھے؟ ادھر۔ مہندر سنگھ نے بازو سے شمال اور مغرب میں غیر واضح سا اشارہ کیا۔ کس سے؟ پہلے ترکوں سے، پھر جرمنوں سے۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ پٹری پر چلتے ہوئے بچے عجیب و غریب سکھ سپاہی کو دیکھنے کے لیے رک جاتے۔ کھانا کھاؤ گے؟ نعیم نے پوچھا۔ کہاں؟ ہوٹل میں۔ مہندر سنگھ نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی اور داڑھی کھجا کر ہنسا۔ نعیم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سارے چہرے کا جائزہ لیا۔ یہ کھوکھلی اور بے جان ہنسی تھی۔ وہ جس سے نعیم اس قدر واقف، اس قدر مانوس تھا، اس سے اتنی مختلف تھی۔ میں ریجیمنٹ کو جا رہا ہوں، مہندر سنگھ نے کہا۔ چلو وہاں بیٹھیں گے، پاس ہی ایک بڑی اچھی جگہ ہے۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے آبادی سے باہر نکل گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سرخی مائل زرد کمزور دھوپ اونچے اونچے ٹیلوں، درختوں اور چھوٹے چھوٹے کنکروں پر سے کھنچتی ہوئی مغرب میں سمٹتی جا رہی تھی۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ نعیم نے بوٹ کی ٹھوکر سے چند کنکر اڑاتے ہوئے آنکھوں کے کونوں میں سے مہندر سنگھ کو دیکھا۔ اس نے سڑک پر گرے ہوئے گھوڑے کی طرح پھونکار کے ساتھ سانس چھوڑا۔ میں؟ اوہ نہیں، اتنی دیر بعد محاذ سے لوٹا ہوں، تھک گیا ہوں، آج نہاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ کھوکھلی آواز سے ہنسا۔ میرا خیال تھا جنگ تمہیں کچھ نہ کہے گی، نعیم نے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں وہ ایک قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف سیمنٹ اور اینٹوں کی قبریں تھیں اور اونچے اونچے کتبے جن پر فرانسیسی زبان میں یادگاریں درج تھیں۔ سرخ اینٹوں کی دو تنگ پٹریاں قبرستان کے درمیان میں ایک دوسری کو کاٹتی تھیں۔ دونوں جانب خوبانی کے درخت تھے جو سفید پھولوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ سرخ راستوں پر ابھی ابھی کوئی جھاڑو دے کر گیا تھا۔ پچھلے مہینے رمضان روشن پور سے بھرتی ہو کر آیا تھا۔ مہندر سنگھ سر جھکا کر چلتے ہوئے بولا۔ کیا سناتا ہے؟ کچھ نہیں، روشن پور کی کوئی بات۔ اس سال سیلاب آیا تھا، دریا نے بڑی تباہی کی، سامنی زیادہ تباہ ہو گئی۔ اس نے چلتے چلتے ایک سفید پھول توڑ کر سونگھا۔ پھر جانوروں میں وبا پھیل گئی، خصوصاً موکھر سے بہت جانور مرے، لیکن میری جوڑی جوگندر سنگھ نے پہلے ہی بیچ دی تھی۔ گھوڑی اور بھینس وبا میں مر گئیں۔ نیاز بیگ خوش قسمت رہا، اس نے سارے جانور بیماری سے پہلے بیچ دیے، اس کی فصل بھی بچ گئی۔ رمضان کا کوٹھا بارشوں میں گر گیا اور اناج سارا بہہ گیا تو وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ کرم سنگھ بمبئی چلا گیا تھا، سنا ہے مل میں کام کرتا ہے۔ فقیر دین کی بہو بھاگ گئی، اس کا لڑکا ہمارے ساتھ محاذ پر تھا، تیسرے مہینے میں مارا گیا۔ وہ اور کیا کرتی؟ وہ دیر تک تاریک راستوں پر چلتے اور باتیں کرتے رہے۔ گاؤں کی باتیں کرنے سے مہندر سنگھ کی آنکھوں میں نامعلوم سی چمک آ گئی تھی اور وہ اپنے پرانے پھرتیلے انداز میں سنبھل کر چل رہا تھا۔ اس کے بعد پولیس بس ایک دو بار گاؤں آئی۔ پہلے 6 ماہ میں بہت سی لڑکیاں جاٹ نگر کے لونڈوں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ اشتعال بھی ہوا۔ ہمارا جو کا کھیت تمہارے جوہر کے کھیت کے بدلے میں ہو گیا۔ اچھا ہو گیا نا، ایک جگہ پر بیائی کرنے سے بڑا بچاؤ رہتا ہے، ورنہ ایک دوسرے کا کھیت کا فاصلہ آدھے میل کا ہو تو جانور راستے ہی میں رہ جاتا ہے۔ اشتعال میں سب کا فائدہ ہے۔ ہمارا جو کا کھیت برا نہیں، تمہارے کھیت سے اچھا ہی ہوگا، فکر نہ کرو، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ گاؤں کی باتیں ختم ہو گئیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ قبرستان میں تاریکی تھی اور سکون۔ وہ دونوں چپ چاپ ہاتھ باندھے، سر جھکائے، سیدھے تاریک راستوں پر آتے اور جاتے رہے۔ کبھی کبھی چند خشک پتے اور پھل ہوا کے زور سے ٹوٹ کر اینٹوں پر آ گرتے اور ان کے پاؤں تلے چرچرا کر ٹوٹ جاتے۔ کبھی وہ واپس آتے ہوئے پکا راستہ چھوڑ کر درختوں کے نیچے چلنے لگتے اور وہ پراسرار آواز بڑھ جاتی۔ سیاہ تنوں کے سامنے گزرتے ہوئے خوبانی کی جھکی ہوئی شاخیں ان کے چہروں سے ٹکراتی اور سفید ہلکے پھول رات کی برف کی طرح اندھیرے میں آہستگی سے ان کے بالوں اور آنکھوں پر گرتے۔ اندھیرے سایہ دار راستوں پر قبروں کے درمیان چپ چاپ چلتے ہوئے وہ پرانے زمانے کے دو بھوت معلوم ہو رہے تھے، جنہوں نے رات کے مقررہ وقت پر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر خاموشی سے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا اور اپنے
اب اپنے دوست درختوں، خشک پتوں، کتبوں اور سفید پھولوں کے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے اور اپنے دلوں میں دوستی اور رفاقت کا وہ جذبہ محسوس کر رہے تھے جو سالہ سال کی ہمسائیگی کے بعد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ نعیم نے رات کے اس سمے کے قبرستان کے سفید پھولوں کے اور اپنے وجود کے اس اسرار کو بے حد واضح اور شدید طور پر محسوس کیا۔ اسے لگا کہ ابھی کچھ دیر میں وقت مقرر پر وہ اور اس کا رفیق بھوت خاموشی سے ایک دوسرے کو الوداع کہیں گے اور اپنی اپنی قبروں میں لوٹ جائیں گے۔ تم زخمی ہوئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دفعتاً رک کر نعیم نے رات کی مدھم روشنی میں اس کے بھاری ڈھلکے ہوئے جسم اور اندھے شیشے کی سی مری ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ پھر کیا ہے، تم بیمار ہو؟ موہندر سنگھ نے بیزاری سے اسے دیکھا اور کندھے اچکا کر بولا، میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے تکلیف پہنچی ہے دیکھ کر۔ وہ ایک بوڑھے شہزور بیل کی طرح نعیم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دیکھو موہندر سنگھ، نعیم ایک پتے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، تم میرے دوست ہو، میں تمہاری بات سنوں گا۔ مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے، بتاؤ، تم مجھے ایک مردہ آدمی کی طرح دکھائی دے رہے ہو۔ موہندر سنگھ نے بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن رک گیا، پھر بولنا چاہا اور رک گیا۔ وہ اس گھوڑے کی طرح تھا جو چھٹی حس کی مدد سے چند قدم پر چھپے ہوئے خطرے کو پہچان کر سوار کے بار بار چلانے کے باوجود اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بے چینی سے سارے جسم کو جنبش دی اور خفگی سے بولا، کیا پوچھتے ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا، محاذ پر بہت خون دیکھے ہیں، صرف تھک گیا ہوں بہت زیادہ۔ وہ بھاری فوجی قدموں سے جا کر ایک بڑی سی قبر پر بیٹھ گیا۔ اس کی رائفل کی دھات کے پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے قبرستان میں کی خاموش فضا میں ایک ناخوشگوار آواز پیدا ہوئی۔ تم نے بہت خون کیے ہیں؟ نعیم نے پوچھا۔ کیوں، تم نے نہیں کیے؟ میں نے؟ اسے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ ایک تیسرا بھوت دور قبرستان کے تاریک کونے میں سے ابھرا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ انتہائی کوشش سے نعیم نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور موہندر سنگھ کے سیاہ محیب جسم کو دیکھنے لگا۔ وہ کمر جھکائے قبر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ لیکن میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے، نعیم نے کہا۔ کیوں، تم نے خون محسوس نہیں کیا اپنے اندر؟ یہاں، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، کیا تم نے آسانی سے؟ نہیں موہندر، تم اتنی آسانی سے قتل کر سکتے تھے، یاد ہے جب ہم… وہ اور بات تھی، ایک چوہا بھی اپنے بھائی کا اور اپنے خاندان کا بدلہ لے سکتا ہے، یہاں پر بالکل دوسری بات ہے۔ وہ اندھیرے میں نعیم کی طرف جھکا۔ قتل، خون کا بدلہ خون، اس کے لیے ہمارا خون جوش مارتا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں، مگر یہاں جیسے سور کو یا نیل گائے کو مار دیا، بس مار دیا، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، آخر ہم تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اس کی بھاری بخار زدہ آواز سے نعیم کو اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بہت تھک چکا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ تمہیں پتہ ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اچانک موہندر سنگھ نے پوچھا۔ جرمنوں نے حملہ کیا ہے۔ کہاں؟ روشن پور پر؟ یہاں پر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟ جرمن انگریزوں کے دشمن ہیں اور انگریز ہمارے مالک ہیں، بس۔ ہمارے مالک روشن آغا ہیں، میں اتنا جانتا ہوں۔ انگریز روشن آغا کے مالک ہیں، چنانچہ۔ کل کتنے مالک ہیں، ایک دفعہ بتاؤ، وہ ایک دم چڑھ کر بولا۔ نعیم کے گلے میں کوئی چیز آ کر اٹک گئی۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور فوراً دھواں اگل دیا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں روشنی کی مدھم سی شعاع چھوڑتا ہوا جلتا رہا۔ رات کی سیاہی انہیں چاروں طرف سے ڈھانپے ہوئے تھی اور بیچ میں خوبانی کے پھولوں کی سفیدی دبی دبی جگمگا رہی تھی، جیسے اندھیری رات میں برف گری ہوتی ہے۔ ہم یا تو مر جائیں گے یا واپس چلے جائیں گے، یہاں پر کوئی نہ رہے گا۔ ہم اپنی فصلیں کھیتوں میں چھوڑ کر اسی لیے آئے تھے کہ سینکڑوں آدمیوں کی جان لیں اور گندگی میں لوٹیں۔ مینڈک جو جاڑے آنے پر کیچڑ میں گھس کر سو جاتا ہے، مجھے اپنے آپ سے بو آ رہی ہے۔ جوؤں نے میرے سر میں سوراخ کر دیے ہیں۔ وہ کتبے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یقین کرو نعیم، میں تنگ آ چکا ہوں۔ ایک گاؤں ہم نے فتح کیا، وہاں ایک عورت میرے ہاتھ لگی، 4 گھنٹے تک وہ میرے پاس رہی، لیکن ڈر کی وجہ سے میں نے اسے ہاتھ نہ لگایا۔ اتنی دیر سے میں نے دودھ نہیں پیا، سواری نہیں کی، نہایا بھی نہیں، میں ختم ہو چکا ہوں۔ وہ مرتے ہوئے آدمی کی آواز میں بھاری ٹوٹی ہوئی کراہ کے ساتھ بول رہا تھا۔ نعیم کا حلق ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا۔ تاریک سناٹے میں اسے بہت قریب سے موہندر سنگھ کے بھاری بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے پائن کے جنگلوں میں ہوا چلتی ہے یا جیسے کان کے قریب سے گولیاں گزرتی ہیں۔
پتہ ہے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں شریف اور دیانتدار لوگ دفن ہیں۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ ان کے کتبے، ان کے نام، ان کی تاریخیں، یہ چوہوں کی طرح بددیانتی کی موت نہیں مرے۔ وہ موت میں نے دیکھی ہے، اپنا اپنا مقدر ہے۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات اچھی ہے، ان وقتوں میں ہم ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ کون کب مر جائے کیا پتہ۔ خدا حافظ۔ چند طویل لمحوں تک وہ نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کندھے پر رائفل کو ٹھیک کیا اور بھاری سیاہ جانور کی طرح جھول کر چلتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سے اوپر نکلتی ہوئی سرخ گھاس میں بینٹ لگی رائفل کی مدد سے راستہ بناتے ہوئے آخرکار وہ پانی کے کنارے پر آ نکلے۔ یہ چھوٹی سی جھیل تھی جو جنگل کو دو حصوں میں جدا کر رہی تھی۔ اس سے پرے پھر جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سیاہ اور سنہرے جنگل کے اوپر سورج غروب ہو رہا تھا اور سرخ دھوپ پانی میں آگ لگا رہی تھی۔ جھیل کی سطح پر 3 مرغابیاں تیر رہی تھیں۔ گھاس میں سے سپاہیوں کی قطار نمودار ہوتے دیکھ کر وہ پھڑ پھڑا کر اڑیں۔ ان کے پروں پر سے پانی کے قطرے چاندنی کے دانوں کی طرح سطح آب پر برسے اور ڈوب گئے۔ سپاہیوں کے سروں سے ایک چکر لگانے کے بعد خوش وضع مخملی پرندوں نے آتشی مغربی آسمانوں کی طرف رخ کر لیا۔ لانس نائک سجن نے گہرا تھکا ہوا سانس چھوڑا اور ٹوپی اتار کر چہرہ پوچھنے لگا۔ اس کے ماتھے اور گالوں پر بے شمار ننھی ننھی خراشیں آ گئی تھیں اور ان پر خون کے باریک سیاہی مائل قطرے جمے ہوئے تھے۔ اس نے اونچی آواز میں گالی دی، نشتر کی طرح تیز ہے۔ نعیم آنکھیں سکیڑ کر سامنے والے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک بے حد خوف زدہ ہو کر اس نے اپنے پاؤں پر نظر ڈالی جو آہستہ آہستہ دلدل میں اتر رہے تھے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا اور پوری قوت سے چلایا، ریٹریٹ! جوان کودے، گرے، بکھرے، فوراً ہی ترتیب میں ہو کر گھاس میں غائب ہو گئے۔ گھاس کے قانون کا خیال رکھو، نعیم نے اونچی کرخت آواز میں چلا کر کہا۔ چہرے کو بچانے کے لیے اس نے ٹوپی آنکھوں پر کھینچ رکھی تھی۔ عجیب ملک ہے، سجن نے پھر گالی دی اور سخت بیزاری سے لمبی تیز دھار گھاس کو دیکھا جو بلا درد اس کے چہرے کو کاٹ رہی تھی۔ یہ میں نے پہلی بار دیکھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلدل، نعیم نے بتایا۔ سپاہیوں کی قطار رائفلیں سنبھالے پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ گھاس نے چاروں طرف اندھیرا کر رکھا تھا اور زمین میں سے گیلے پتوں کی سرانٹ اٹھ رہی تھی۔ سجن نے انگلی سے ابرو پر لٹکتا ہوا خون کا قطرہ پونچھا اور آنکھوں کے قریب لا کر دیکھا۔ میرا خون سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ نعیم آگے آگے چلتا ہوا بولا۔ رات میں سب چیز سیاہ ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں نے دن میں بھی دیکھا تھا۔ پارسال فرانس میں زخمی ہوا تھا تو سرخ خون نکلا تھا، اب کالا ہو گیا ہے۔ نعیم زیر لب ہنسا۔ پتہ ہے، یہ مچھروں کا خون ہے۔ فضول باتیں مت کرو، نعیم نے خشک لہجے میں کہا۔ کل میں نے ایک مچھر مارا تھا، اس کا اسی رنگ کا کالا خون تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا یہ مچھروں کا خون ہے جو دن رات کاٹتے رہتے ہیں۔ وہ ہنسا، کھوکھلی زبردستی کی ہنسی، اور زیادہ دیر تک میدان جنگ میں رہنے سے اکثر مرد ہنسنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جانب سے گھاس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور زرد اور کالی دھاریوں والا ایک لمبا جسم ان کے سامنے سے نکل کر بھاگا۔ پیشتر اس کے کہ کوئی فائر ہوتا، درندے نے بجلی کی سی تیزی سے جست ماری اور ایک نوجوان کو دبوچ لیا۔ اس کی پشت اور شانوں کے درمیان دانت گاڑے، وہ کئی طویل کربناک لمحوں تک اسے نوچتا رہا۔ کئی سپاہیوں نے ایک ساتھ شت باندھی لیکن گولی چلائے بغیر تذبذب کے عالم میں کھڑے رہے۔ ان کا ساتھی بھی خطرناک حد تک گولی کی زد میں تھا۔ شیر کے نیچے وہ ناتوانی سے جھرجھرایا اور زخمی بھیڑیے کی طرح چیخا، فائر! آخرکار نعیم چیخا، فائر! چند گولیاں چلیں اور درندے نے اپنے شکار کے اوپر ہی دم توڑ دیا۔ پڑ چکی تھی جب تھکے ماندے بیزار غلیظ سپاہیوں کی قطاریں جنگل میں سے برآمد ہوئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ریگستان تھا جو جنگل کو 2 حصوں میں جدا کرتا ہوا میلوں تک چلا گیا تھا۔ یہاں ان کا کیمپ لگا تھا۔ جرمنوں کے مورچے مغربی جنگل کے پار کسی نامعلوم مقام پر تھے۔ مشرقی افریقہ میں ایکسرسائزز کرتے ہوئے انہیں 2 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ مشقیں انہیں خاص طور
طور پر افریقی جنگ سے واقف کرانے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ افریقہ کی خصوصی گھاس کی جنگ تھی، گھاس جو نیلی اور سرخ اور زرد اور ہر رنگ کی تھی اور تیز دھار اور دشوار گزار تھی۔ گھاس کی جنگ کا اصول پہلے گولی مارو، بعد میں معافی مانگو۔ سپاہیوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا تھا۔ آب و ہوا شدید گرم اور مرطوب تھی اور انگریز اور فرانسیسی بٹالینوں کی حالت جلدی بیماریوں کی وجہ سے بہت خراب تھی۔ رات کو بے شمار بڑے بڑے اور زہریلے مچھر نکل آتے جو کسی سپاہی کو ایک وقت میں 5 منٹ سے زیادہ سونے نہ دیتے۔ جوان واضح طور پر کمزور ہو رہے تھے۔ حملے کے غیر معین مدت تک ملتوی ہو جانے سے ان کے اعصاب مستقل کشیدگی کی حالت میں تھے۔ ہر قسم کی بیماریاں سپاہیوں اور جانوروں میں پھیل رہی تھیں اور ان کا موریل تباہ ہو چکا تھا۔ اتحادیوں کی بڑی مدد ان افریقی یونٹوں سے ملی جو مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے بنائی گئی تھیں۔ حبشی بے حد جفاکش، بظاہر موسم اور مچھروں سے بے اثر اور گھاس کی جنگ کے ماہر تھے۔ ان کے ساتھ اسی جنگل میں حبشی پلٹونوں کے علاوہ نمبر 29 پنجاب، نمبر 25 رائل فیولرز اور ایک بٹالین کیمپ کورپس کی تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ جب بھی یونٹ کا کوئی سپاہی بیمار ہو کر سانپ کے کاٹنے سے یا درندوں کے ہاتھوں مرتا تو دیر تک وہ جاگتے رہتے۔ جاگ رہے ہو؟ نعیم نے تاریکی میں کروٹ بدل کر پوچھا۔ مچھروں کی مدد سے، سجن نے مخصوص کھوکھلے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ تم نے قمیض سی لی ہے؟ ہاں، اب تھوڑی سینے کی فکر میں ہوں۔ کس قدر بدبودار ہے۔ نعیم نے دل میں مچھر کے تیل کو کوسا۔ وہ اندھیرے میں چپ چاپ آنکھیں کھولے لیٹے تھے۔ مچھر ہزاروں کی تعداد میں ان کے کانوں پر چکر لگا رہے تھے۔ سجن نے پیٹھ پر اس گانٹھ کو محسوس کیا جو قمیض سینے سے بن گئی تھی۔ حوالدار، وہ ہولے سے پکارا۔ ہوں۔ یہ فضول موت نہ تھی؟ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر نعیم نے کہا، عام موتوں کی طرح تھی۔ تو سب موتیں فضول ہوتی ہیں؟ نہیں، شاید، لیکن موتیں فضول نہیں ہوتی۔ موت سے آدمی مر جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد سجن نے بھاری مغموم آواز میں صرف اتنا کہا، ہاں۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور دیر تک جلتی ہوئی تیلی کو ہاتھ میں پکڑے بڑے بڑے مچھروں کو جل کر گرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ ہوا کی مانند ہے جو کونے کونے میں بھری ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، نعیم نے کہا، کہ ہم اس کا ماتم کرنے بیٹھ جائیں۔ نہیں۔ سجن نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ پتہ نہیں نعیم، مجھے لگتا ہے کہ یوں میں بزدل نہیں ہوں، مگر اس طرح جب کوئی مرتا ہے تو میرا دل رونے کو چاہتا ہے۔ اچھا، یہ قدرت کی برتر طاقتیں ہیں۔ پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جانے کیوں۔ وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے ہلا۔ سجن اس کی طرف جھکا۔ تم نے کتنے آدمی مارے ہیں؟ نہیں، اس نے بازو ہوا میں ہلایا اور اونچی بے چین آواز میں بولا، اس کا کوئی سوال نہیں۔ گشت کرنے والے سپاہی نے سر خیمے کے اندر داخل کر کے کہا، آرام کرو، آرام کرو، اور آگے بڑھ گیا۔ حوالدار، سجن اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جانور ہوں۔ میں نے 60 آدمی مارے ہیں، مگر یہ سب جنگ میں گزرا ہے۔ جنگ میں سب مارتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں محسوس نہیں کرتا، کوئی کم کوئی زیادہ، میں ہر موت کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ بیٹھے ہوئے خشک گلے سے بولنے لگا۔ ہر وہ آدمی جسے میں نے مارا میں نے محسوس کیا، اس کا خون میں نے اپنے حلق میں، لیکن یہ موت؟ نعیم کو محسوس ہوا کہ اس کا گلا بند ہو جائے گا۔ وہ گھبرا کر تیز تیز بولنے لگا، ہم شاید جلد ہی حملہ کریں۔ دشمن کا کیمپ مغرب میں ہے جہاں 2 دفعہ ہوائی جہاز نظر آیا ہے۔ اس جگہ ان کی طاقت 16,000 ہے۔ انٹیلیجنس یہی بتاتی ہے۔ 2,000 گورے اور 14,000 افریقی، 200 جوانوں کی کمپنی ہے، 60 بڑی توپیں اور 80 مشین گنیں ہیں۔ یہ مچھر، اس نے دل میں گالی دی۔ حوالدار، جرمنوں کے مورچوں میں بھی مچھر ہوں گے؟ ہاں۔ باہر رات جنگل پر اور ان کے خیموں پر بہت نیچے جھک آئی تھی اور مدھم سی چاندنی میں ریت کے ذرے ناتوانی سے مہک رہے تھے۔ شمال کے رخ کی ہوا سارے میں چل رہی تھی۔ نعیم اور سجن اور دوسرے خیموں میں دوسرے سپاہی دیر تک آنکھیں کھولے، آنکھیں بند کیے اپنے اپنے سینوں میں موت کے خلا کو محسوس کر رہے تھے۔ انہی مشقوں کے دوران ایک روز انہیں اصل دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ تیز دھوپ میں وہ لومڑیوں کی طرح ہوشیاری سے ہتھیار تھامے چل رہے تھے کہ چند قدم کے فاصلے پر گھاس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ کمپنی پاؤں پر ہی رک گئی۔ 1 2 3 4 خاموش! بلیک برڈ
کمپنی کمانڈر نے کوڈ ورڈ دہرایا۔ جواب میں گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ کمپنی سر کے بل زمین پر آ رہی۔ دونوں طرف سے فائر جاری ہو گیا۔ پتلی گھاس کٹ کٹ کر ہر طرف اڑنے لگی اور گولیاں ان کے اوپر سے گزر کر جڑوں میں سے مٹی اڑاتی ہوئی زمین میں دھنسنے لگیں۔ فائروں کی خشک پٹاخے دار آوازیں جنگل کے سناٹے میں ہر طرف پھیل گئیں اور جانوروں نے شور مچا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے بعد سامنے سے گولی چلنی بند ہوئی اور وردیوں والے سپاہیوں کی ایک قطار گھاس میں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑی۔ اب دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ نعیم نے لیٹے لیٹے سامنے سے آتے ہوئے ایک سپاہی کے دل پر شت باندھ کر گولی چلائی۔ جرمن، جو سرخ چہرے والا موٹا تازہ جوان آدمی تھا، ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنے ٹھوڑی سے لگا کر گیند کی طرح ہوا میں اچھلا اور گھنی اگی ہوئی گھاس میں جا پڑا۔ دائیں جانب سجن نے یکے بعد دیگرے دشمن کے 2 سپاہیوں کو سنگین بھونکی۔ جب نعیم نے اسے دیکھا، وہ ایک کے سینے میں سنگین نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور مرتا ہوا سپاہی سنگین کو مضبوطی سے تھامے اس پر جھکا ہوا تھا۔ 2 ایک بار جھٹکے دینے کے پر بھی جب سنگین نہ نکلی تو اس نے گھوڑا چڑھا کر لبلبی دبا دی۔ سکے کے جھٹکے سے مردہ سپاہی نیچے گر پڑا اور خون سے چمکتی ہوئی سرخ سنگین ہوا میں کھڑی رہ گئی۔ سجن کے چہرے پر جنگلی جانوروں کی سی وحشت تھی۔ وہ بھاگتا ہوا جا کر ایک دشمن پر پیچھے سے ٹوٹ پڑا۔ ایک ادھیڑ عمر کا کسانوں کے سے چہرے والا جرمن بھاگتا ہوا نعیم کے سامنے سے گزرا۔ اس کی سنگین کا رخ کمپنی کمانڈر کے پیٹ کی طرف تھا، جو پستول ہاتھ میں لیے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ مشین کی طرح نعیم بڑھا اور سنگین اس کی پسلی میں گاڑ دی۔ جرمن کسان کے میلے زرد دانتوں کے بیچ میں سے ایک کربناک آواز بلند ہوئی اور وہ سنگین پر جھک گیا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے حملہ آور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نعیم کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ جب اندھیرا دور ہوا تو وہ رائفل اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس وقت بے تحاشا خوفزدہ ہو کر اس نے دیکھا کہ بایاں بازو صرف 2 پتلی پتلی نسوں کے سہارے لٹک رہا ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صاف طور پر لڑنے والوں کو اپنے ارد گرد دوڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، تیز تیز گہرے سانس لیتے ہوئے سنا۔ دائرے دائرے، چہرے چہرے چہرے، ستارے، ہزاروں لاکھوں ستارے۔ کبھی دور مغرب میں ایک اکلوتا سبز ستارہ چمکتا۔ چکر جیسے ہوا کے طوفان میں ایک چکردار سیڑھی، چڑھائی، اڑان، دونوں بازوؤں کی جگہ 2 پر، اوپر اوپر بہت اونچی اڑان۔ پھر خوبصورت جنگل آئے جن کے راستوں پر زرد پتے گر رہے تھے اور دونوں پر پھیلائے کوئی درختوں کے نیچے پرواز کر رہا تھا۔ چہرہ چاند کی روشنی میں ستا ہوا غلیظ چہرہ۔ آگے سمندر آئے اور شکستہ ساحل جن پر سفید بادبانی کشتیاں سکون سے کھڑی تھیں۔ پھر وادی، بہت طویل وادی اور سائے جن پر آہستہ آہستہ بارش ہو رہی تھی۔ چہرہ، موٹے ہونٹ اور بھوری آنکھیں، گہرے سائے اور خاموش نرم بارش۔ پھر ہونٹ ایک دم پھیل گئے اور سر پیچھے پھینک کر کوئی ہنسا۔ مزید چکر، چاند پر برف گرنے لگی۔ ایک جہاز تیزی سے پرواز کرتا ہوا پاس سے گزرا اور چاند پر چلا گیا۔ ستارے لمبی لمبی روشن لکیریں بناتے ہوئے آسمان پر لٹکنے لگے۔ برف باری تیز ہو گئی۔ لکڑی کی میز اور اس پر جھکے ہوئے چند اجنبی چہرے، اوزار، کافور کی بو، چیخیں۔ ایک سمندری جہاز بادلوں پر کھڑا سیٹیاں بجا رہا تھا اور خالی کمروں میں ستارے لٹک رہے تھے۔ سفید پروں والا پرندہ آہستہ آہستہ پر ہلاتا بادلوں میں غائب ہو گیا۔ چکر، چکروں کا تسلسل، سیڑھیاں، اندھیرا، چکر چکر چکر۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو چھت اور دیواریں ہل رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت دیر سے آنکھیں کھولے پڑا تھا۔ 2 سپاہی ریڈ کراس کے بیچ بازوؤں پر باندھے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھے تھے اور گاڑی تیزی سے تارکول کی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے میں نرم دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں جھکی ہوئی سیاہ فام عورتیں شاید چاول کی پنیری بو رہی تھیں۔ چاول بونے کا موسم ہے؟ اس نے دل میں سوال کیا۔ سڑک کے کنارے فوجیوں کے خیمے تیزی سے گزرنے لگے۔ اس نے گردن موڑی، بازو کوہنی پر ختم ہو گیا۔
تھا اور بہت سی سفید پٹیوں میں لپٹا اسٹریچر کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ خوف اور نقاہت سے وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہلکی سرد دھوپ کھڑکی کے راستے سے اس کے چہرے کے نچلے حصے پر پڑ رہی تھی اور بڑھی ہوئی داڑھی میں سے جلد کا زرد رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ کمبل کو ٹانگوں پر کھینچ کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ نمایاں طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے جبڑے اور رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور تیکھے خوبصورت نقوش میں کرختگی اور جماؤ آ گیا تھا۔ دہانے کی مضبوطی سے ایک پورے نوجوان آدمی کی پختگی ظاہر ہوتی تھی۔ سب سے نمایاں تبدیلی بہرحال اس کی آنکھوں میں آئی تھی، بڑی بڑی سیاہ چمکدار اور بے چین آنکھیں جو بڑی گہرائی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسپتال ایک اسکول کی عمارت میں تھا۔ لمبا ہال کمرہ زخمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ زمین پر بڑھی ہوئی داڑھیوں والے مریض شانے سے شانہ بڑھائے ایک دوسرے کی ٹانگوں میں سر دیے پڑے تھے۔ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کے گزرنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ان کی ٹانگوں اور بازوؤں کے درمیان قدم رکھتے، مریضوں کی کراہوں اور گالیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتے۔ باقی تمام کمرے اور برآمدے اور صحن زخمیوں سے اٹے پڑے تھے۔ صحت یاب ہوتے ہوئے مریض اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے نئے آنے والوں کی چیخ و پکار کو بڑی مانوسیت اور لاتعلقی سے دیکھتے، جیسے تندرست بھینسیں بچہ جنتی ہوئی بھینس کو دیکھتی ہیں۔ کے ساتھ والے بستر پر کچھ دیر ہوئی۔ ایک پٹھان سپاہی کو لایا گیا جو ایک روز قبل زخمی ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی گئی تھی اور وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور قمیض کے گندے کف پر جوئیں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے راؤنڈ کرتا ہوا اس کے پاس سے گزرا۔ کیا حال ہے جوان؟ اس نے رک کر اپنے مخصوص بے حس لہجے میں پوچھا۔ خرکس کا بچہ، کیا حال ہے؟ ہیں؟ وہ سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر چلایا، پھر دفعتاً پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں لنگڑا ہو گیا ہوں۔ میں؟ جمعے کے روز تمہاری آخری ڈریسنگ ہوگی حوالدار نعیم احمد خان، ڈاکٹر نے اس کے کاغذ دیکھ کر کہا اور پھلانگتا ہوا گزر گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ادھیڑ عمر کی خوبصورت اداس خاموش سسٹر ڈورس پانی کا برتن اٹھائے زخمی پٹھان کے پاس آئی۔ وہ کمبل میں منہ دے کر رنج اور تکلیف کی وجہ سے داڑھی نوچ رہا تھا۔ مت نوچو داڑھی، سسٹر ڈورس نے پیار سے دھمکایا اور اس کا منہ دھونے لگی۔ نعیم گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کس قدر مستعد عورت ہے، اس نے سوچا۔ مت رو، وہ زخمی کو مصنوعی غصے کے ساتھ جھڑک رہی تھی۔ سسٹر، ہم سب تمہارے بچے ہیں، نعیم نے خوش دلی سے کہا۔ سسٹر نے اسے سیاہ گہری آنکھوں سے دیکھا اور اداسی سے مسکرائی۔ یاد ہے پچھلے مہینے جب تم آئے تھے تو اسی طرح رو رہے تھے؟ تم جھوٹ کہتی ہو، میں کبھی نہیں رویا۔ تمہیں اب یاد نہیں ہے؟ اس وقت تم بہت چھوٹے تھے۔ وہ ہنسا۔ سسٹر، تم بڑی محنت کرتی ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک لہجے کے لیے رک کر نعیم کی طرف دیکھا، پھر کپڑے سے پٹھان کا چہرہ خشک کرنے لگی۔ اس سے فارغ ہو کر واپس جانے کے بجائے وہ نعیم کے پاس آ کھڑی ہوئی اور شستہ انگریزی میں بولی۔ زخمیوں سے مجھے بہت کم ہمدردی ملتی ہے حوالدار۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرا خاوند پاگل خانے میں ہے۔ اس تمام عرصے میں میں نے غلیظ اور بدبودار انسانوں کی خدمت کی ہے، اس لیے کہ میرے بچے نفیس صاف ستھری فضا میں پل سکیں۔ وہ رکی۔ اس جگہ محض بیماری اور موت ہی نہیں ہوتی حوالدار۔ 7 دن کے بعد جب تم چلے جاؤ گے، لیکن اگلی بار جب تم زندگی کی خوبصورتی اور محنت اور اچھائی کو دیکھنا چاہو تو یہاں آ جانا۔ وہ گندے پانی کا برتن اٹھا کر بچتی بچاتی رستہ بناتی باہر نکل گئی۔ وہ آہستہ سے بستر پر سے اٹھا اور اپنے ہمسائے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امیر خان۔ گھر؟ کاکا خیل، پشاور۔ کہاں زخمی ہوئے تھے؟ مجھے نام نہیں پتا۔ ریجیمنٹ فرنٹیئر فورسز رائفلز۔ اس تمام دوران میں زخمی کی نظریں اس کے آدھے بازو پر جمی ہوئی تھیں۔ نعیم نے وہ بازو آگے بڑھایا اور ہنسا۔ ہاں، اس کو بھی کاٹ دینا پڑا۔ چند سیکنڈ تک زخمی تعجب سے اسے دیکھتا رہا، پھر مان بچوں کی سی بے تکلف مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہمسائیگی کے ایک لمحے میں اس نے ایک مشترکہ دکھ کو پہچان لیا تھا۔ باہر برآمدے میں دوپہر سے پہلے کی دھوپ پھیل رہی تھی اور شفاف شیشے کی سی فضا میں شہد کی مکھیاں اڑ رہی تھیں۔
آخری پٹی کروانے کے فوراً بعد نعیم نے یونٹ میں رپورٹ کی، جہاں سے اسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھیج دیا گیا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی اونچی مغربی طرز کی عمارت میں داخل ہو کر اس نے اپنے کاغذ ایک کلرک کے حوالے کیے اور برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اسے بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے سامنے جاٹ نگر کا خالق کھڑا تھا۔ انہوں نے کسان فوجیوں کے انداز میں ایک دوسرے کو پکارا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرنے لگے۔ پھر خالق کی نظریں اس کی لٹکتی ہوئی خالی آستین پر رکیں۔ پیچھے سے میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ نعیم خاموش رہا۔ یہ ہاں، نعیم نے لاپرواہی سے کہا، میں زخمی ہوا تھا۔ اس نے سگریٹ نکال کر خالق کو دیا۔ دونوں خاموشی سے دھواں اڑانے لگے۔ تمہیں یاد ہے نعیم، جب ہم کبڈی کھیلنے کے لیے روشن پور آئے تھے تو اس حادثے کی ضرب سے تم نے میرا کان توڑ دیا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر کان چھوا۔ نعیم ہنسا، تمہاری بد دعا لگی ہوگی۔ مذاق مت کرو، مجھے دکھ ہوا۔ کوئی اور بات کرو۔ نعیم نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ مجھے اصل میں وہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ تم زخمی ہوئے تھے، میں سپلائی میں تھا، امبالہ بریگیڈ میں، اور سب لوگ۔ خالق آنکھیں سکیڑ کر ہولے ہولے بولنے لگا۔ عبداللہ کو پچھلے مہینے کراس ملا تھا۔ میرا بھائی طفیل حوالدار ہو گیا ہے، فرانس میں ہے۔ درشن سنگھ ناکارہ ہو کر واپس چلا گیا ہے۔ روشن پور کا موہندر سنگھ مارا گیا۔ نعیم کے ہاتھوں میں سگریٹ کانپنے لگا۔ خالق نے بات جاری رکھی، وہ بالکل گدھا نکلا۔ سنا ہے جب ان کی کمپنی ایڈوانس میں پڑی تو اس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ کمپنی کمانڈر کے بار بار حکم دینے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر؟ نعیم نے بے دہانی سے پوچھا۔ پھر کیا، ناچار کمپنی کمانڈر نے اسے وہیں شوٹ کر دیا۔ بڑا اچھا سپاہی تھا، پر ذرا یہاں پر کمزور تھا، خالق نے سر چھو کر بتایا۔ یہاں کا موسم بھی عجیب ہے، نعیم نے بے چینی سے کہا۔ دھوپ نکلے تو گرمی، نہ نکلے تو سردی۔ تمہارا دوست تھا، خالق نے کہا۔ نعیم نے لرزاں انگلیوں سے سگریٹ کے 3-4 کش لیے اور پھر اسے دور پھینک دیا۔ پھر اس نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا۔ روشن پور میں وہ میرا واحد دوست تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی مر چکا تھا فرانس میں۔ فرانس میں؟ خالق نے صرف اتنا کہا۔ لوہے کے بینچ پر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد ایڈجوٹنٹ کے سامنے پیش ہوا۔ حوالدار نعیم احمد خان۔ یس سر، وہ تن کھڑا تھا۔ ہمیں افسوس ہے تم زخمی ہوئے، لیکن ریجیمنٹ کو تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ ہم نے ملٹری کراس کے لیے تمہاری سفارش کی ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تک ڈویژنل ہائی کمانڈ کے احکامات کا انتظار ہے۔ بوڑھے کرنل نے اس کے چہرے پر سیدھا دیکھتے ہوئے کہا۔ رائفل اٹھا سکتے ہو؟ یس سر۔ اس عرصے میں تم زخمی قیدیوں پر ڈیوٹی دو گے؟ یس سر۔ ڈسمس۔ برآمدے میں مڑتا ہوا وہ ایک دھچکے کے ساتھ رکا اور پچھلے پاؤں پر لوٹ آیا۔ وہ 2 مریض ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ ایک کا چہرہ سوج کر کپا ہو رہا تھا، دوسرے کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، لیکن اس کے ہونٹ خوبصورت تھے اور چمکیلے زرد رنگ کے بال تھے۔ ان سے اگلے زخمی کے اوپر بوتل لٹک رہی تھی اور ربڑ کی نالی کے ذریعے اس کے جسم میں خون پہنچایا جا رہا تھا۔ اس سے اگلے کے بائیں ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں پر خون آلود پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس سے اگلا زخمی اور اس سے اگلا اور اس سے اگلا، وہ سب بھاری بیزار چہروں کے ساتھ لیٹے اور بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی سی بے بسی تھی۔ نعیم بے خیالی سے انہیں دیکھتا ہوا گزر گیا۔ اگلے موڑ پر اس کا سپاہی رائفل اٹھا کر اٹینشن ہو گیا۔ نعیم نے کندھے پر رائفل کو درست کیا اور سیڑھیوں کے اوپر جا کر کھڑا ہوا۔ نیچے 2 گلہریاں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھیں۔ یکلخت بے حد گھبرا کر وہ مڑا اور برآمدے میں چلنے لگا، لیکن اگلے ونگ میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اسی برآمدے میں چکر لگاتا رہا۔ وہ پہچان لے گا، ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ یقیناً، خدایا یہ کیسے سخت جان لوگ ہیں۔ سیڑھیوں پر گلہریاں دمیں پھیلائے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ اب کیا ہو گیا، اس نے سوچا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ لا حول ولا قوہ۔ مجھے اس طرف کے سپاہی کو چیک کرنا ہے۔ بہرحال، سوجے ہوئے چہرے والے نے اپنا بے تاثر چہرہ اٹھایا اور بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مضبوطی سے جبڑے پر جبڑا جمائے وہ اگلے ونگ میں مڑا اور سیدھا دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ سپاہی نے رائفل کندھے پر رکھ کر سلام کیا۔ وہ دیوار پر نظریں جمائے اس کے پاس کھڑا رہا۔
اس نے دیکھ لیا ہے، یقیناً قطعی اس کے پاؤں ہل رہے ہیں۔ وہ آدھا ایڑیوں پر گھوما۔ اب اس نے دیکھ لیا ہوگا۔ بازو سے دیکھنے پر میں پہچانا جاتا ہوں، پتہ نہیں، شاید۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ ہوا سے اس کی خالی آستین ہل رہی تھی۔ سامنے والے درخت کے میلے زرد پتوں پر بارش بہت دیر سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرا کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس خیال نے اسے بے حد سکون پہنچایا اور وہ حیران ہوا کہ اب تک وہ کیا سوچتا رہا تھا۔ سامنے پچکے ہوئے گالوں والا ادھیڑ عمر جرمن کسان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے سے گزرا۔ آگے جا کر وہ مڑا اور زخمی کے سروں کی طرح کے زرد کرخت نقوش والے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ نعیم دوبارہ اس کے سامنے سے گزرا۔ تیسری بار جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو زخمی نے آنکھیں کھول دیں اور سوئی بیزار نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ نعیم پر سے اس کی نظریں دوسری جاندار بے جان چیزوں کی طرح گزر گئیں۔ ان نظروں میں شناسائی کی رمق تک نہ تھی۔ نعیم نے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ وہ غیر ارادی طور پر ایک لہجے کے لیے اس کے سامنے رکا۔ اسے اپنی طرف سے غور سے دیکھتے ہوئے پا کر زخمی نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ نعیم نے حیرت سے اس کی گہری ملاحم آواز کو سنا، جس کی اس کے چہرے سے کوئی مطابقت نہ تھی۔ آفیسر، مجھے مدد کی ضرورت ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا۔ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی یہاں دھوپ آ جائے گی، وہ تکلیف سے بول رہا تھا۔ ہر روز ایسا ہوتا ہے، یہاں کی دھوپ۔ میرا مطلب ہے کہ اگر مجھے کمرے میں جگہ مل جائے تو۔ نعیم خاموشی سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، ایک مریض سخت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر نے اکتائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک معمولی آپریشن کی تیاری کر رہا تھا۔ دھوپ ساری اس پر آ جاتی ہے۔ دھوپ تو ہر جگہ آتی ہے، ڈاکٹر نے جھنجھلا کر بولا۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر کہ اگر اسے کمرے میں ڈال دیا جائے۔ وہ مریض پر جھک گیا۔ لیکن کیپٹن، نعیم آگے بڑھا، وہ سخت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر اوزار برتن میں رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تمہارا بازو کیا گدھا چبا گیا تھا؟ مگر کیپٹن، وہ تو مریض جرمن۔ سب نے دیکھا کہ غصے کے مارے ڈاکٹر کے کان سرخ ہو گئے اور اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ آخر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور دانت پیس کر دھیما سا سور کہنے کے بعد اوزاروں میں جھک گیا۔ نعیم نے ایک آخری کوشش کی۔ کیپٹن، سر، وہ میرا ایک دوست کی طرح ہے۔ اس کا چہرہ، وہ بہت عزیز دوست تھا۔ وہ فرانس میں مارا گیا۔ زیادہ سے زیادہ تم برآمدے میں ترپال لٹکا سکتے ہو، ڈاکٹر نے جھکے کہا۔ سپاہی کی مدد سے ترپال لگا چکنے کے بعد اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ زخمی اسی گہری نرم آواز میں بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں سارجنٹ۔ تم کہاں زخمی ہوئے تھے؟ اینگروجو کے دلدل میں۔ تم؟ میں فرانس میں۔ نعیم نے جھوٹ بولا۔ اس نے آنکھیں میچ کر سر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے پتھریلے چہرے پر صرف ہونٹوں کے گرد ہلکا سا تبسم تھا۔ اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے نکلے ہوئے تھے اور پسلی اور پیٹھ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ نعیم رائفل کے پٹے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے دل میں کہا۔ زخمی قیدیوں کا ہسپتال ایک قدیم گرجا گھر کے احاطے میں تھا۔ نعیم سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں داخل ہوا۔ زخمی بہت کم بات کرتا تھا۔ وہ ہر روز نعیم کو دیکھتا اور ہولے سے مسکرا دیتا۔ گو نعیم اسے دیکھتے ہی اس سے باتیں کرنے لگتا، اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہو جاتا۔ ہر روز اس کے پاؤں کے پاس جا کر رک جاتا اور پوچھتا، کیسے ہو؟ جس کے جواب میں اس کے منجمد چہرے پر صرف ہونٹ مسکراتے اور وہ آنکھیں بند کر لیتا۔ نعیم کے دل میں بے چینی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس روز نعیم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکنے لگیں۔ نعیم گھٹنا ٹکا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے میری مدد کی تھی سارجنٹ، میں بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے میں اس کی آنکھوں میں وہی نامعلوم سی نرمی تھی جس کو دیکھنے والا محسوس نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے واضح طور پر یاد رہتی ہے۔
میں نے یہ کام اپنے باپ سے سیکھا تھا، کل میری آخری پٹی ہوگی، میں کام کر سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے چیڑ کی لکڑی کا ایک ٹکڑا اور چند اوزار لا دو، میں تمہارے لیے بازو بناؤں گا۔ اوہ، نعیم ہنسا، تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں خالی بیٹھ کر تنگ آ گیا ہوں، لا دو گے؟ اس کی آواز کا خفیف سا ارتعاش نعیم کے کانوں میں گونجتا رہا۔ اچھا، اس نے سر جھکا کر کہا، تمہیں کون سا اوزار چاہیے؟ اگلے دن نعیم نے 3 اوزار اور چیڑ کا 2 فٹ لمبا ٹکڑا لا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ ڈاکٹر سے بڑی چکچک کرنی پڑی۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا تھا اوزاروں سے تم اپنا زخم کھول لو گے۔ زخمی مخصوص دھیما سا مسکرایا اور فوراً اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بتا دینا چاہیے، اس نے بیرک میں لیٹے لیٹے 1000ویں بار سوچا اور اپنی جگہ پر کسمسایا۔ اس کی بے خواب آنکھیں جل رہی تھیں اور وہ بڑی دیر سے پشت پر لیٹا تاریک چھت کو گھور رہا تھا۔ نصف رات کے بعد نیند آنی شروع ہوئی اور ایک شدید تر کربناک کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ روزانہ رات کو وہ اسی طرح ہوتا تھا۔ نیند آتی مگر وہ سو نہ سکتا۔ بخار کی طرح جلتا ہوا خمار اس کی آنکھوں میں بھر جاتا جو آہستہ آہستہ اس کے سارے جسم کو گرفت میں لے لیتا۔ وہ جمائیوں پر جمائیاں لیتا، آنکھیں نیند کے بوجھ تلے بند ہو جاتی، جسم ڈھیلا پڑ جاتا، پھر ایک بے چینی اس کے دل سے نکلتی اور سارے جسم میں پھیل جاتی اور وہ مرتے ہوئے بیل کی طرح جھرجھرانے لگتا۔ وہ انسانی جذبات کے شدید کربناک دور سے گزر رہا تھا۔ چند دنوں میں وہ نمایاں طور پر دبلا ہو گیا اور بے خوابی کا خلا اس کی آنکھوں میں پھیل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زخمی سپاہی اپنا کام جاری رکھے۔ ہر روز رات کو وہ فیصلہ کرتا کہ صبح جاتے ہی اس سے وہ تمام اوزار چھین لے گا اور لکڑی کا وہ کمبخت ٹکڑا نوچ کر پھینک دے گا یا اس کو ساری بات بتا دے گا، لیکن ہر روز صبح برآمدے میں داخل ہوتے ہی اس کے حواس جواب دے دیتے اور اس کا ارادہ دوپہر کی برف کی طرح پگھلنے لگتا اور اسے دیکھتے ہی زخمی کے چہرے پر ہلکی سی منجمد مسکراہٹ پیدا ہوتی اور وہ جلدی سے جھک جاتا۔ یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ ایک روز نعیم نے خفگی سے کہا۔ وہ چہرہ اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں بتا دوں گا، اب میں اسے بتانے والا ہوں سب۔ نعیم نے سوچا، سنو ایک بات تمہیں بتاؤں۔ زخمی اسی طرح دیکھتا رہا۔ نعیم نے اس کی کوری مخلص آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور ندامت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد جرمن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا تمہارے لیے کام کرنا اچھا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، لکڑی پر جھکنے سے پہلے اس نے کہا۔ بیٹھے بیٹھے نعیم کا جی گھبرانے لگا۔ تم باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پوچھا۔ کرتا ہوں، بہت کم۔ باتیں کروں گا تو کام کیسے ختم ہوگا؟ نعیم خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار وہ دھیان سے اس کی لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جس نے ان چند دنوں میں ایک لمبی گول کلائی اور مضبوط محنتی انسانی ہاتھ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ اسے گھٹنوں سے دبائے جھکا ہوا نہایت انہماک اور کاریگری سے انگلیوں کے جوڑ بنا رہا تھا۔ اس نے کام کرتے کرتے سر اٹھایا اور بولا، دوستی خاموشی اور محنت میں پرورش پاتی ہے، باتیں ہم بازاروں اور دکانوں میں کرتے ہیں۔ تم میرے دوست ہو، نعیم نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھتا ہوں، مگر ہم دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ نہیں، وہ جھکا جھکا بولا، میں یہ سب نہیں سمجھتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سب میدان جنگ میں تھا، سب۔ یہاں تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے، ہم دونوں دوست ہیں۔ پھر ہاتھ روک کر اس نے سر اٹھایا۔ سنو، ہیمبرگ کے قریب میرا گاؤں ہے، میں 30 سال تک وہاں رہا اور کسی سے نہیں لڑا۔ اب اگر میں واپس چلا گیا تو کسی سے نہیں لڑوں گا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں اگر میں لڑا یا تم لڑے تو کون قصوروار ہے؟ مجھے سب پتہ ہے، میں ترکان کا کام کرتا تھا، لیکن گاؤں کی عدالت والے مجھ سے آ کر مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہ سب زندگی کا بہاؤ ہے، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور آس پاس کے چند زخمی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ جلدی سے لکڑی کے ٹکڑے پر جھک گیا۔ باتوں کے جوش کی وجہ سے ابھی تک اس کے زرد ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ یہ محنتی ہاتھ ہے، نعیم نے لکڑی کو چھو کر بولا۔ یہ ایک ایماندار آدمی کا ہاتھ، زخمی نے سنجیدگی سے کہا۔ زرد مٹیالے بالوں کی ایک لٹ اس کے ماتھے پر ہل رہی تھی۔
بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز سے لوٹنے کے بعد نعیم پہلی بار رات بھر سویا۔ سونے سے پہلے اس نے آنکھیں بند کر کے دل میں کہا، کل میں اسے بتا دوں گا۔ آج کیا فرق پڑتا ہے جب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورج گرجے کے کلس پر چمک رہا تھا جب وہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ دیر تک براندوں اور کمروں کے چکر لگاتا رہا۔ آج وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نعیم آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ کاہلی سے آنکھیں کھول کر مسکرایا۔ تم جاگ رہے ہو؟ نعیم نے پوچھا۔ میں جاگ رہا تھا، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم آتے ہو۔ نعیم کا دل بیٹھ گیا۔ آج تم تر و تازہ نظر آ رہے ہو، جرمن نے کہا۔ مجھے ملٹری کراس مل گیا ہے۔ کل بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں پیشی تھی۔ آج میرا یہاں آخری دن ہے۔ جرمن کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں خوش ہوں، اس نے کہا اور کمبل میں سے اوزار اور لکڑی کا بازو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکر ہے کل میں نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ نعیم نے چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے بڑے کوٹ کی جیب میں ڈال لیں۔ چند لمحے تک وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ تمہیں افسوس ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ کیوں؟ اپنے ملک میں ہوتے تو تمہیں بھی کراس ملتا۔ اوہ، وہ ہنسا۔ کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے گاؤں واپس جا کر کام شروع کرنا چاہتا ہوں، بس۔ نعیم کھسک کر اس کے قریب ہو گیا۔ سنو، تم بھاگنا چاہتے ہو؟ جرمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بتاؤ، نعیم نے تیز سانس سے لیتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اتنے عرصے میں پہلی بار وہ ہنسا، کسانوں کی طرح منہ کھول کر گہری مختصر سی ہنسی۔ اوہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ چند سال قید میں کاٹ کر میں واپس چلا جاؤں گا، دیانت دار آدمی کی طرح۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے گولی نہیں ماریں گے۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ جنگ کے باوجود ہم دوست بنے۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دیر تک وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اور مصافحہ کرتے رہے۔ اب میں اسے بتا رہا ہوں، ابھی، اس نے سوچا۔ دوست؟ اس نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ دبایا اور دیر تک دبائے رکھا، پھر گرم جوشی سے ہلانے لگا اور ہلاتا رہا۔ خدا حافظ۔ آخر بند ہوتے ہوئے گلے سے اس نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے برآمدے میں مڑ گیا۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اس نے آخری بار مڑ کر دیکھا۔ سامنے لیٹے ہوئے مریضوں کی لمبی قطار تھی۔ اس کے دماغ میں زور سے کوئی چیخا۔ جیب میں لکڑی کے ٹکڑے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ مڑا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا جی چاہا کہ چیخیں مار مار کر روئے۔ باہر سڑک پر چند بچے ایک دوسرے کی قمیضیں پکڑے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔